السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Diniya teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniyat online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 9, Zakah. In previous lecture, I have been explained the meaning of zakah and the importance of zakah. Today, I will explain the advantages of zakah. पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको ज़कात का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, ज़कात कब वाजिब होती है और उसके क्या इम्पोर्टेंस है इस्लाम में, बताया था. आज मैं आपको बताऊंगा कि ज़कात के क्या फ़ायदे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, the biggest obstacle in the way to love for Allah is one's lust for wealth. This is a factor that diverts Ummah away from Him. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Lust of the worldly thing is the root of all evil." अल्लाह से मोहब्बत की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो माल की मोहब्बत होती है. कहा गया माल जो है वो इस उम्मत के लिए सबसे बड़ा फितना है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया की चीज़ों की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है, और ज़कात देने से दिल से माल की मोहब्बत कम होती है, माल की लालच कम हो जाती है. इस तरह से ज़कात जो है ये कंजूसी का बेहतरीन इलाज है. इससे आदमी के अंदर सेल्फिशनेस भी बाकी नहीं रहती और उसका नफ्स हर तरह की बुराइयों से पाक हो जाता है. कुरान मजीद में अल्लाह ने बिल्कुल क्लियर वर्ड में ये फरमाया है, टेक सदका ज़का फ्रॉम देयर वेल्थ एंड थ्रू दिस प्यूरिफाई देयर वेल्थ एंड प्यूरिफाई देम. अल्लाह ने फरमाया कि इनके माल में से, इनकी दौलत में से तुम सदका यानी ज़कात लो, जिसके ज़रिए इनको पाक करो और इनका तज़किया करो. तो इससे ये मालूम हुआ जो ज़कात का सबसे बड़ा फ़ायदा है वो क्या है कि इंसान के दिल में माल की मोहब्बत कम हो जाती है और अल्लाह की मोहब्बत जब पकड़ लेती है उसका नफ्स बिल्कुल पाकीज़ा हो जाता है. अल्लाह की मोहब्बत उसमें बस जाती है क्योंकि वो दुनियावी माल और दौलत के पीछे नहीं भागता, उसके अंदर हिर्स और बुख्ल नहीं होता, हर चीज़ से वो दूर हो जाता है. तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है जो ज़कात देने से हासिल होता है. The second advantage of zakah is that it provides sustenance to the needy and poor. Basic needs of the impoverished persons of the community are met. दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा ज़कात से होता है वो क्या है, इससे गरीबों को उनका सस्टेनेंस यानी उनके गुजारे के लिए चीज़ें मिल जाती हैं और
ان ضرورت مندوں کی، غریبوں کی کفالت ہو جاتی ہے، ان کی جو بیسک نیڈس ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ نے لوگوں پر زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو ان کے مالداروں سے لے کر جو نیڈی پرسنس ہیں ان کو دی جائے گی۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صرف زکوٰۃ نکال دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو حقداروں تک، ضرورت مندوں تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے کہ اس سے غریبوں کی کفالت ہوتی ہے، ضرورت مندوں کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ کا تیسرا فائدہ یہ ہے، the third advantage of zakah is that it provides funds for requirements of community living and also for protecting and helping the cause of Islam. If such a fund is not provided, it can eventually prove destructive for all. اس کا زکوٰۃ کا تیسرا بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہا گیا کہ یہ جو ہمارے کمیونٹی کی، ہمارے امت کی جو ضروریات ہیں دین کی حفاظت کے لیے، اور جو ہمارے جماعت کی ضروریات ہیں، اس کے لیے کیپٹل فراہم ہوتا ہے، اس کے لیے فنڈ فراہم ہوتا ہے۔ اگر یہ ضروریات پوری نہ ہوں تو ہماری جو کمیونٹی لائف ہے اس کو خطرہ لاحق ہو جائے، اور پھر اس سے دین کا بڑا نقصان ہو جائے۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دین کی حفاظت و نصرت کے لیے ایسا انتظام کر دیا کہ کمیونٹی کے لوگ اجتماعی طور سے زکوٰۃ کے ذریعے ایسا فنڈ جمع کر کے رکھیں جو دین کے کاموں میں، اللہ کے راستے میں کام آ سکے۔ کہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور ہاتھ روک کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کہا گیا کہ جو لوگ پیسے گن گن کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن دردناک عذاب میں مبتلا ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، جو لوگ سونا چاندی گاڑ کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو یہ ہے اللہ طرف سے حکم کہ ہمیں اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، اسے جمع کر کر کے گن گن کر نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ آدمی ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا، کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ قیامت کے دن اس کے ہاتھوں میں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ یہ سنتے ہی اس عورت نے بچی کے ہاتھوں سے کنگن اتار کر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا اور کہا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، وہ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اور ایک آخری فائدہ جو زکوٰۃ کا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ زکوٰۃ
سے مال بڑھتا ہے، مال زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انٹرسٹ کو گھٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے آخرت میں بھی ثواب ملتا ہے اور دنیا میں مال میں بھی برکت حاصل ہوتی ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں تو حقیقت سامنے آ جائے گی کہ جب آدمی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کے یہاں جو اجر اور ثواب اس کو ملتا ہے وہ ملتا ہی ہے۔ دنیا میں بھی وہ مال جب رولنگ میں آ جاتا ہے، مارکیٹ میں آ جاتا ہے، تو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آدمی مال جمع کر کر کے نہیں رکھتا ہے بلکہ اس کو انویسٹ کرتا ہے۔ جبکہ جو لوگ سود خور ہوتے ہیں، انٹرسٹ کھاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں۔ اس طرح سے مال کچھ لوگوں کے ہاتھ میں جمع ہو کر رہ جاتا ہے اور وہ بڑھ نہیں پاتا، وہ ترقی نہیں کر پاتا۔ تو یہ ہے فائدہ زکوٰۃ کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ زکوٰۃ کتنے فائدے کی چیز ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اس کی کیا ریٹس ہیں، کس ریٹس میں زکوٰۃ نکالی جائیں گی اور کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔